नाज़रीन, लिमिट और ज़ाब्तों के बगैर वाली जंग का आगाज हो गया है। हसन नसरुल्लाह की स्पीच हुई है और उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है और ये जंग बगैर किसी ज़ाब्ते के, बगैर किसी उसूल के लड़ी जाएगी और नेतन्याहू आर्मी चीफ या फिर कोई और इजराइल की बड़ी शख्सियत, उसको टारगेट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी हाँ, ये अब तक की एक बहुत बड़ी खबर हसन नसरुल्लाह की स्पीच हुई है और उन्होंने नेतन्याहू, कोई बड़ी शख्सियत, आर्मी चीफ, उनके मिलिट्री लीडरशिप, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको निशाना बनाने का बाकायदा ऑर्डर दे दिया है। क्योंकि नाज़रीन, अगर हम देखें कि इजराइल ने जो अटैक किया, जो तेहरान को निशाना बनाया और फिर बेरूत में, तो तेहरान में आप देखें कि एक प्रेसिडेंशियल पैलेस को निशाना बनाया गया, एक डिप्लोमेटिक शख्सियत को एक तरह से निशाना बनाया गया है। देखना, इस्माइल हानिया एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर वहां पर जो है वो सफर कर रहे थे। तो देखें, जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं, जंगों लड़ी जाती हैं लेकिन उनके भी कुछ उसूल होते हैं। आपने, और ये उसूल सदियों से चले आ रहे हैं कि आप सफीरों को नहीं मारते, आप जो सालिस होते हैं उनको नहीं मारते हैं। बहुत सारी जो है ना इस्तिस्ना दिए जाते हैं। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में हमने उसूल बनाया कि हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाना, जो इबादत गाहें उनको निशाना नहीं बनाना, स्कूल्स को निशाना नहीं बनाना। वो तो गज़ा में सब दफन हो गया ना। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ उसूल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो एक दारुल हुकूमत के अंदर, एक रियासत के दारुल हुकूमत के अंदर, उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जाकर एक सबसे प्रेस्टिजियस गेस्ट को निशाना बनाना, तो ये तो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तो तमाम आप उन लाइंस से बाहर चले गए, आप तमाम ज़ाब्तों से बाहर चले गए। तो अब जिसके बस में जो होगा वो करेगा। देखिए, पावर की लड़ाई शुरू हो गई है ना। थोड़ी बहुत आगे पीछे पहले चलें, ये चीज़ें तय हैं, हम इस तरफ नहीं जाएंगे, ये होता है। लेकिन अब नहीं है। अब ये समझे कि जिसके हाथ में जो आएगा, जो किसी को असैसिनेट कर सकेगा, जो मतलब अब देखें ना, इसमें अब ये नहीं है कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अटैक करना है, ये अटैक नहीं करना, ये अब नहीं है। अब जो कोई हत्थे चढ़ेगा, जिस तरह भी होगा, पूरी ताकत से ये अब मामला जो है वो बगैर किसी लिमिट और ज़ाब्ते और रसूल के जो है वो लड़ा जाएगा, जिसका जिम्मेदार खुद इसराइल है। उसने इस चीज़ की जो है वो बुनियाद रखी है। तो हसन नसरुल्लाह ने कहा है, इजराइल विल क्राई अ लॉट, इजराइल बहुत बुरे तरीके से रोएगा, ये वक्त बताएगा। इजरायली मिलिट्री साइट्स की इवैक्यूएशन इस वक्त हो रही है, क्योंकि ये इजराइल में भी इस बात का एहसास है कि सैकड़ों हज़ारों मिसाइल किसी भी वक्त फायर हो सकते हैं। तो उनकी जो बहुत सारी मिलिट्री साइट्स हैं वो इवैक्यूएट की जा रही हैं। पब्लिक इवेंट्स उनके शहरों के अंदर वो कैंसिल कर दिए गए हैं। गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसी दरमियान नाज़रीन, ईरान ने S-300 जो रशियन एयर डिफेंस है वो निकाल लिया है और इस बात का सबूत है कि ईरान अटैक करने जा रहा है। और ये अटैक ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, मतलब ये दिनों के हिसाब से नहीं, ये आवर्स के हिसाब से होगा। ये मतलब 48-72 घंटों के अंदर अंदर ये अटैक होने वाला है। तो एयर डिफेंस वो इसलिए निकाल रहे हैं, और वो भी रशियन एयर डिफेंस के F-35 इसराइल के आएंगे। जब ईरान अटैक करेगा तो इसराइल अटैक करने के लिए आएगा, तो रशियन एयर डिफेंस वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन, सऊदी अरब से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सऊदी अरब ने ईरान से ताल्लुकात को मजबूत करने की बात की है और सऊदी अरब ने यह कहा है, ये सऊदी अरब कह रहा है कि इजराइल भूल जाए कि वो बतौर एक रियासत के यहां पर कायम रह सकता है। उन्होंने कहा है, एक रियासत जो बनने की बात हो रही है, अगर एक रियासत यहां पर बननी है तो वो फलस्तीन की होगी, इजराइल नहीं होगी। ये सऊदी अरब आज बात कर रहा है और सऊदी अरब का किरदार आप इस पूरी जंग में देख लें। तो बहुत बड़े इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं। ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, तमाम एक्सपर्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि अब एक इलाकाई जंग जो है ऑन इट्स वे है, ये अब होने जा रही है और इसका जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर आती है मेनली, और उसके बाद इसराइल के ऊपर आती है। क्योंकि अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी है तो इसराइल ने ये सारा कुछ किया है, वगरना ये सारा कुछ जो है इस तरह नहीं होना था। 10 महीने नाम लेना आसान होता है, 10 महीने बच्चों को कत्ल करना और किए रखना, और जब दुनिया सारी कहे कि सीज फायर, 7 बरे-आज़मों के लोग चीख रहे हों सीज फायर के लिए, और 10 महीनों के बाद वो ईवल रियासत क्या करे कि वो नए मुल्कों में जंग छेड़ने के लिए चली जाए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आएगी जो भी आगे तबाही होने जा रही है। तो सबसे पहले जो हसन नसरुल्लाह की स्पीच हुई है, जिसका कल से इंतजार किया जा रहा था, जो बेरूत में वाक़या हुआ, जो फिर इस्माइल हानिया की शहादत हो गई, तो इस स्पीच का इंतजार किया जा रहा था कि क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने हमले रोक दिए थे। पिछले 24 घंटों में
حزب اللہ نے اپنے حملے روک دیے تھے. تو اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ یہ جیسے طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے, یہ وہ خاموشی ہے. تو اس لیے انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب حسن نصر اللہ ایسا کیا کرنے والے ہیں کہ حملے انہوں نے رکوا دیے ہیں. تو حسن نصر اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ود ان آورز جو ہے وہ رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں, اور ایک ایسا رسپانس آئے گا کہ اسرائیل نے کبھی ایسا جو ہے نا سوچا بھی نہ ہوگا اور نہ کبھی فیس کیا ہوگا. اور جو انہوں نے نتن یاہو اور باقیوں کو نشانہ بنانے کی اعلان کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلا بیان سنیے حسن نصر اللہ کا, I am ready to be martyred, میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ حسن نصر اللہ کے آج کے الفاظ ہیں. 10 مہینوں میں انہوں نے ایسے الفاظ نہیں کہے تو تیر کمان سے نکل چکا ہے ناظرین. انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اس میں ریسٹینڈ نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے, کنٹینمنٹ نہیں ہے کہ یہاں تک رہنا ہے, حائفہ سے پیچھے رہنا ہے, تل اویو کو اٹیک نہیں کرنا, سیویلینز کو اٹیک نہیں کرنا, یہ جنگ نہ پھیل جائے. اب وہ نہیں ہے کیونکہ پیچھے کچھ بچا نہیں اور یہ شیطانی ریاست رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا. انہوں نے کہا میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں, میں شہیدوں کے سب میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کون سی کس لیول کی جنگ چھیڑنے کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بات یہ کی ہے کہ میں خود جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. تو ایک بڑی جنگ کا یہاں سے آغاز ہوا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے حزب اللہ سیز وار ود اسرائیل انٹر نیو فیز, یہ نیا مرحلہ ہے. حسن نصر اللہ ہم اسرائیل کے خلاف ناگزیر فتح حاصل کریں گے, انیوائٹیبل وکٹری. جو نتن یاہو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں نا ٹوٹل وکٹری ٹوٹل وکٹری, آج حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو وکٹری حاصل کریں گے وہ فلسطین اور اس کے اتحادی حاصل کریں گے, اور یہ ناگزیر ہے. یعنی ہماری وکٹری ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ساتھ کوئی ڈیوائن پرومس کیا گیا ہو. ہمارے یہ الفاظ امام خامنائی نے استعمال کیے تھے جو ان کی پچھلی ملاقات اسماعیل ہانیہ سے ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیوائن پرومس ہے وہ بہت جلدی پورا ہوگا. تو ناگزیر وکٹری, وہ وکٹری جو ہر صورت ملنی ہے وہ ہم حاصل کریں گے. اور سب سے پہلے اس جنگ کے لیے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. Today the enemy must wait for the revenge of the honorable people in the nation and their revenge for all the blood that was shed. بدلہ لیا جائے گا ان لیڈرز کا بھی اور تمام بلڈ جو انہوں نے بہایا ہے اس کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا. اب ذرا یہ والی لائنیں سنیے گا. We are in an open battle on all fronts. یہ ان کی لائنیں اس وقت بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہیں اور وائرل ہیں. We are in open battle on all fronts. تمام محاذوں کے اوپر کھلی جنگ کا ہم اعلان کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو 10 مہینوں میں جنگ چلی ہے وہ ایک کنٹینڈ وار تھی, وہ ایک ریسٹرینڈ وار تھی. ایک حد تک حملے ہو رہے تھے, پتہ نہیں کتنے ایسے سرپرائزنگ ویپنز ہیں جو ابھی تک حزب اللہ نے استعمال بھی نہیں کیے, اور ان کی رینج بھی ایک خاص حد تک تھی, اور سیویلین انفراسٹرکچر کو وہ اس طرح سے نشانہ نہیں بنا رہے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام فرنٹ, یعنی عراق کا فرنٹ, شام کا, یمن کا, تمام فرنٹس کے اوپر ہم کھلی جنگ کا اس وقت اعلان کر رہے ہیں. اینڈ اٹ از اینٹرنگ اے نیو فیز. ڈو دے تھنک دیٹ دے ول اسیسینیٹ اسماعیل ہانیہ ان تہران اینڈ ایران ول ریمین سائلنٹ. کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسماعیل ہانیہ کو تہران کے اندر شہید کریں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایران خاموشی سے بیٹھا رہے گا؟ ایران سیز دا اسیسینیشن آف ہانیہ ایز این اٹیک آن اٹس نیشنل سیکورٹی and sovereignty, and most importantly it considers the assassination an attack on its honor. ایران اس کو اپنی سوورینٹی اور سیکیورٹی کے اوپر حملہ سمجھتا ہے, لیکن سب سے زیادہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ سب سے زیادہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے آنر کے اوپر اٹیک ہے. آپ سوچئے اپنے معاشرے میں, آپ دیکھیے آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور وہاں پر وہ مارا جائے تو آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو ایران کیسے کر سکتا ہے, ایک ملک کیسے کر سکتا ہے؟ آپ یہی سوچیں کہ اگر اسرائیل میں کوئی باہر سے ڈپلومیٹ آیا ہو تو ایران اٹیک کر دے اس کو, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یورپ اور امریکہ کا موقف کیا ہوگا؟ کہیں گے بڑی دیکھو دہشت گردی کر لی, یہ دیکھو ایران کو تو اب رہنے کا حق ہی نہیں ہے. لیکن اسرائیل نے کر لیا تو یورپ اس کو کنڈیم ہی نہیں کر رہا, تو نہیں کر رہا تو نہ کرے, لیکن یہ اس کے آنر کے اوپر اٹیک ہے اور ایران اس کے اوپر بالکل خاموش نہیں بیٹھے گا. You will cry a lot because you do not know which red lines you have crossed. تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے کون سی ریڈ لائن کراس کی ہے. Let them laugh a little, they will cry a lot. کل سے کافی وہ جشن منا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو حسن نصر اللہ نے کہا ہے انہیں تھوڑا سا ہنس لینے دو کیونکہ وہ بہت رونے والے ہیں. They will cry a lot. یہ آج حسن نصر اللہ کے الفاظ ہیں. تو اتنی سخت تقریر انہوں نے اب سے پہلے کبھی نہیں کی, اور بالکل 2 ٹوک الفاظ میں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پورا اسرائیل بیٹھا ہوا تھا آج کہ حسن نصر اللہ کیا کر رہے ہیں.
اس سے پہلے بھی وہ سن رہے ہیں، لیکن آج تو پھر کیونکہ 24 گھنٹوں سے حملے رک گئے ہیں اور پھر جو ڈیولپمنٹ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوئی ہے. دا اینیمی اینڈ دوز اسٹینڈنگ بیہائنڈ ہم. اب یہ امریکہ کو ڈائریکٹ بتایا گیا، دشمن اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا دشمن جو سپورٹ کر رہا ہے یعنی اسرائیل اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا امریکہ، یہ سن لے. آور رسپانس دیٹ ول انیویٹیبلی کم. ہمارا جواب جو کہ ناگزیر ہے اور وہ آنے والا ہے. گاڈ ولنگ and between us and you will be the days and the nights and the battlefield. تمہارے اور ہمارے درمیان اب کیا ہوگا؟ اب صلح نہیں ہوگی، اب نیگوسیشنز نہیں ہوگی، اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ days and nights and the battlefield. ہم ہوں گے، تم ہوگے، میدان جنگ ہوگا اور کئی راتیں اور کئی دن ہوں گے. ٹھیک ہے، لمبی جنگ، اور درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، نیگوسیشنز، صلح صفائی، پیچھے ہٹنا، وہ نہیں ہے. days and nights and the battlefield. تم اور ہم ہوں گے اور وہ بیٹل فیلڈ ہوگا اور ڈیز اینڈ نائٹس ہوں گے، اور جو دشمن کے پیچھے کھڑا دشمن ہے وہ بھی اس بات کو سن لے. The enemy does not know where our response will come from. اب یہ سرپرائز اٹیک کی وہ بات کر رہے ہیں، یعنی دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب بتا کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم یہ مطلب ایک تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نئے فیز کے اندر جا رہے ہیں، ایک اعلان جنگ انہوں نے کیا ہے، لیکن جو خاص اسپیشل اٹیکس کرنے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سرپرائز اٹیکس ہوں گے. اور the enemy does not know where our response will come from. دشمن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں سے اٹیک کریں گے. whether from the north or south of Palestine and whether it will be separate or simultaneous. کہ یہ نارتھ سے ہوگا، ساؤتھ سے ہوگا، یہ کنٹینیوس ہوگا، یہ وقفے سے ہوگا، دشمن کو پتہ بھی نہیں ہے. سرپرائز اٹیکس ہوں گے. اب یہ والی لائن جو انہوں نے کہا ہے، آرڈر کیا ہے نتن یاہو کو مارنے کا اور آرمی چیف کو یا ان کی جو بھی لیڈرشپ ہے، جو ان کے منسٹرز ہیں، ان کے حوالے سے ذرا یہ لائن سنیے گا. The decision is on the hands of the field, its circumstances and opportunities, and we are looking for a real and very thoughtful response and not a formal response. اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ we are looking for opportunities، اور اب یہ جو ڈیسیژن ہے وہ فیلڈ کے ہاتھ میں چلا گیا. یعنی فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری جو فورسز فیلڈ کے اندر موجود ہیں ان کو ڈیسیژن دے دیا گیا ہے، ان کو آرڈر دے دیا گیا ہے. وہ کس طرح سے؟ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ لمٹ لیس وار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس میں اب کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اس میں کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو تو نشانہ بنانا ہے، اس کو نہیں بنانا. یہ سیویلین انفراسٹرکچر ہے، یہ ملٹری انفراسٹرکچر ہے، یہ ڈپلومیٹ ہے، یہ فلانا وزیر اعظم نہیں. اب ہر ایک کو نشانہ بنایا جائے گا، بغیر ضابطے اور اصول کے جنگ لڑی جائے گی. اچھا اس کے اندر آپ دوسری بات دیکھیں، اس کی انڈیکیشن آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی جو نتن یاہو اور سب کی بڑھا دی گئی اور نتن یاہو بنکر کے اندر چلا گیا، تو اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. اب یہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اپرچونٹیز اینڈ فیلڈ، یعنی کہ دیکھیں نتن یاہو کو اٹیک کرنا ہے تو کیا 24 گھنٹوں میں نتن یاہو کے اوپر اٹیک ہو جائے گا، یا آرمی چیف کے اوپر اٹیک ہو جائے گا، یا کسی منسٹر کے اوپر اٹیک ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. F-35 طیارے تو نہیں ہے کہ وہ اڑیں گے اور وار منسٹری اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جا کے اوپر اٹیک کر دیں گے، ایسا تو نہیں ہونے والا. تو یہ اس میں دن لگیں گے، ہفتے لگیں گے، 20 دن لگیں گے، پتہ نہیں کتنا لگے گا. اب دو چیزیں اس میں سمجھ لیں، ایک تو حملوں کا آغاز اور بڑا حملہ جو ہے وہ ود ان آورز شروع ہو جائے گا، 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر وہ اسٹرانگ رسپانس جو آنا ہے وہ آ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہوگی کہ وہ اسپیشل آپریشنز کا حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اٹیک کرنا ہے اب ان کے لیڈران کے اوپر. تو اس میں اپرچونٹی دیکھی جائے گی نا، حکم دے دیا گیا، اسپیشل یونٹ ہے اس کو حکم دے دیا گیا کہ آپ نے یہ کام سر انجام دینا ہے. تو وہ دیکھے گا، انٹیلیجنس حاصل کرے گا، ان کی ریکی کرے گا، ان کی معلومات لے گا، اور پھر جب اپرچونٹی آئے گی، یعنی پہلے تو یہ ہے نا کہ نتن یاہو کو نہیں اٹیک کرنا، میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرف آپ نے جانا ہی نہیں ہے، تل اویو کی طرف جانا ہی نہیں ہے. اب تو کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے، تو اب اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. وہ 5 دنوں میں پورا ہو، وہ 10 دنوں میں پورا ہو، وہ 15 دن میں ہو، وہ مہینے میں ہو، وہ 2 مہینے میں ہو، تو وہ آرڈر کر دیا گیا ہے. کیونکہ جنگ تو اب لمبی چلنی ہے اور نئے فیز کا آغاز ہو گیا ہے، نئے فیز کا آغاز ہو گیا ہے. یہ حملے ساتھ ساتھ جاری رہیں گے، لیکن وہ جو خاص ٹارگٹ کرنا ہے پرسنالٹیز کو، اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے انہوں نے آرڈر کر دیا. معاملات اس طرف چلے گئے. اب دیکھا نہیں جائے گا کہ کوئی چیز کو ریسٹرینٹ کیا جائے یا کنٹین کیا جائے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر کسی ایک بھی لیڈر کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. آپ دیکھیں گے اس کا ایک ثبوت آپ یہ بھی دیکھیے کہ پچھلے دنوں ایک ایرانی نیٹ ورک اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نے پکڑا ہے. تو اس کا مطلب ایران اندر انفلٹریٹ تو کر گیا ہے، اور
آپ کو پتا ہے کہ ماضی کی یہ مثالیں ہمارے سامنے، حزب اللہ جب سائبر ٹیکنالوجی استعمال کر رہی تھی تو 15 سال بعد اسرائیل کو پتا چلا کہ حزب اللہ کے پاس سائبر ٹیکنالوجی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اس لیے اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. اب ذرا اگلی جو ان کی بات ہے وہ اس سے لنک کریے. وی آر لوکنگ فار اے ریئل رسپانس ناٹ اے فارمل ون. ہم یہ نہیں ہے کہ رسمی جواب کے اٹیک ہوا ہے تو رسمی جواب دیں گے، نہیں، ہم ایک ریئل جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اینڈ وی آر ویٹنگ فار ریئل اپرچونٹیز. اب اس کے اوپر ایکسپرٹ لکھ رہے ہیں کہ کلیئرلی اناؤنسنگ دیٹ دے آر ویٹنگ فار این اپرچون مومنٹ ٹو ایلیمینیٹ نیتن-یاہو اور سم منسٹرز. اسرائیل ہیز ٹرنڈ دا کانفلکٹ انٹو ون وداؤٹ ریڈ لائنز اینڈ دا ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دیئر فیملیز آر ناؤ نمبر 1 ٹارگیٹ. یہ ایکسپرٹ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پھر حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں the axis of resistance and for many years has been fighting with anger, reason and wisdom and has the ability کہ اس کے پاس wisdom بھی ہے، غصہ بھی ہے اور ability بھی ہے. اب یہ اگلی جو بات انہوں نے کی ہے کہ کیسے اسرائیل میں evacuation شروع ہو گئی ہے. انہوں نے بتایا ہے the entity is on maximum high alert and has evacuated most of its military sites in Haifa, Akkar and other areas. The Ramit David air base that we filmed the other day has already been evacuated. تو اب یہ اسرائیل کے لیے مسئلہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کو سائڈ کے اوپر رکھیں، مطلب دونوں کو الگ الگ دیکھیں. اسرائیل کے مفادات کچھ اور ہیں، نیتن یاہو کے کچھ اور ہیں. وہ اس وقت اندھا ہو چکا ہے تکبر میں، تو اس کا وہی انجام ہوگا جو کسی فرعون کا ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب تکبر میں آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا وہی انجام ہوتا ہے. تو اسرائیل کا کچھ اور معاملہ ہے، نیتن یاہو کا معاملہ کچھ اور ہے. اچھا، تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ایویکویشن ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب وہ دیکھ رہے ہیں، مطلب حزب اللہ دیکھ رہی ہے کہ ایویکویشن ہو رہی ہے. تو یہ ان کے لیے جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور جب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا حزب اللہ اتنی سرویلنس کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ معاملات ہیں. اس کے علاوہ جو حسن نصر اللہ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ دا اسٹرائک ان بیروت and in Tehran was not the revenge for the Druze but rather for Israeli Prime Minister Netanyahu to claim a military success amid growing criticism. Whoever want to see things to cool down in the region must work to stop Gaza, to the war in Gaza. اب دو امپورٹنٹ باتیں، ایک تو یہ کہ نیتن یاہو کے کرنے کا مقصد یہ ہے، میں اب پچھلی ویڈیوز میں تفصیلی بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی اچیومنٹ انہوں نے حاصل نہیں کی ہے. یہ ایک تاریخ ہے، اسیسینیشنز ہوتی رہی ہیں، ریزسٹنس کبھی رکتی نہیں ہے. تو یہ صرف اپنی ایک وحشت کا بول بالا کرنے کے لیے. تو حسن نصر اللہ نے یہی بات کی ہے کہ وہ کرٹیسزم جو اندر سے بڑھ رہا تھا کہ ہار رہے ہیں اس کو بول بالا کرنے کے لیے، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور دوسرا انہوں نے کہا یہ جو ہمیں پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ کریں، تو جو کوئی چاہتا ہے ڈی ایسکلیشن وہ غزہ میں جنگ روک دے تو ڈی ایسکلیشن ہوگی، وگرنہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ حسن نصر اللہ نے کہا طوفان الاقصیٰ کا ایک اہم ترین نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس نے فرقہ وارانہ تنازعات کو ختم کر دیا ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتحاد ہو گیا، شیعہ سنی یہ نہیں ہے، سب ایک پیج کے اوپر اکٹھے ہیں یروشلم کی آزادی کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین حائفہ میں اور باقی سٹیز کے اندر جو پبلک ایونٹس ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں اور باقی ایکٹیویٹیز وہ تمام، اور جو اگر کچھ ہو رہا ہے تمام ایکٹیویٹیز تو وہ پروٹیکٹڈ ایریاز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں. شیلٹرز کے اندر، شیلٹرز اوپن ہیں، لوگ وہاں پر جا رہے ہیں. لوگوں کو گھروں میں رہنے کی جو ہے وہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں، بازاروں میں ادھر ادھر گیدرنگ سے منع کیا گیا ہے. تو یہ اس وقت یہ نیتن یاہو کا بیان دیکھیے. اسرائیل از ایٹ ویری ہائی لیول آف ریڈینس فار کاؤنٹر اٹیکس. اسرائیل از ایٹ ویری ہائی لیول آف ریڈینس فار اینی سینیریو بوتھ ڈیفینسولی اینڈ اوفینسولی ایکسپیکٹنگ ا رسپانس ٹو اٹس بیروت اینڈ تہران اٹیکس. یہ نیتن یاہو کا آج آیا ہے. تہران اٹیک کے بارے میں بھی آج اس نے مان لیا ہے کہ تہران سے اور بیروت سے رسپانس آنے والا ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو ہائی الرٹ ہے. امریکہ سے 12 جنگی بیڑوں کی تصدیق ہو گئی ہے اور 4000 مرینز جو ہیں وہ اس وقت پہنچ گئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. یہ پینٹاگن نے کنفرم کر دیا ہے. تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے. امریکہ سے ڈائریکٹ جنگ ہونے جا رہی ہے اور رشیا اور چائنا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ اس جنگ کے اندر ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ایران کے حوالے سے خبر ہے کہ S-300 جو رشین جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ڈپلائی کرنا شروع کر دیا ایران نے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اور کیونکہ ایران اٹیک کرے گا تو آگے سے اسرائیل کرے گا، اسرائیل کے جنگی طیارے آئیں گے. تو اٹیک کرنے سے پہلے ایئر ڈیفنس کیا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل امیڈیٹ رسپونڈ کرے گا. تو وہ جو ہے نا ایئر ڈیفنس وہاں پر ڈپلائی کیے جا رہا ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا الرٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ادھر سے جو امریکہ کر رہا ہے نا، رشیا بھی پوری تیاری کر رہا ہے. سعودی عرب کے حوالے سے 2 بیانات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑے امپورٹنٹ بیان انہوں نے دیے ہیں. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو یہ
تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا ہے. یعنی اگر اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنا لے گا یا فلسطینی ریاست نہیں بنے گی اور اسرائیل ہی بن جائے گا, تو اس کو یہ گھمنڈ جو ہے نا اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. یعنی دیکھیں نا کہ اسرائیل کیا غزہ کو, ویسٹ بینک کو, لیبنن کو, شام کو, یمن کو, ایران کو, سب کو ختم کر دے گا اور صرف گریٹر اسرائیل بچ جائے گا. یہ کر سکتا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز بن سکتی ہیں کہ امریکہ بھی یہ جنگ نہیں جیت کر یہاں سے جائے گا. امریکہ ہے تو بھئی رشیا ادھر سے آیا بیٹھا ہے, چائنا بیٹھا ہے, اور ایران کو اور عراق جنگ کو سائیڈ کے اوپر رکھے کہ جو صدام حسین والا معاملہ تھا اور ایران والا معاملہ وہ بالکل مختلف ہے. آج مجھے بتائیے کون سا ملک ہے مڈل ایسٹ کا جو بیسز دے گا ایران کے خلاف؟ تو صدام حسین کے خلاف تو سارے عرب اکٹھے تھے, امریکہ کے ساتھ تھے. آج کون رسک لے گا ایران کے خلاف جانے کا؟ تو آج کی ڈائنامکس بہت مختلف ہے. تو سعودی عرب جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ اسرائیل یہ گھمنڈ اپنے ذہن سے نکال دے, یعنی اگر ایک ریاست بننے جا رہی ہے تو وہ ایک ریاست اسرائیل کی نہیں ہوگی. پھر سعودی عربیا's کنگ سلمان has called for strengthening ties between سعودی عربیہ اینڈ ایران. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک پوری سازش ہے کہ ایران کے جو تعلقات بحال ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں, لیکن جو سعودیہ کے کنگ ہیں وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کے خلاف فی الحال کوئی نہیں جائے گا, اور سعودی عرب یہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہوا ہم نے نقصان اٹھایا. ماڈرن ورلڈ میں اب نئے زمینی حقائق کے ساتھ ہمیں ایران کے ساتھ معاملات کو بحال کرنا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے. اللہ.